औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़ि व नफ़्ख़ि व नफ़्थि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हदीस के जो रावी होते हैं, उसको बयान करने वाले होते हैं, तो बाज़ उनमें से ऐसे हैं कि जिनके बाद में जाकर इख्तिलात हो गया। इख्तिलात यानी उनका हाफ़ज़ा जो है वो गड़बड़ हो गया, उसके अंदर फ़साद आ गया। तो अब ये जो अ, रावी सिका होते हैं, काबिल एतबार होते हैं। तो लेकिन उनके हाफ़ज़े के अंदर फिर वो जो ख़राबी पैदा होगी उसकी वज़ह से फिर वो ज़ईफ़ बन जाते हैं। तो ऐसों की पहचान वो भी मुहद्दिसीन ने ख़ुसूसी उसका एहतमाम किया है और ये करनी चाहिए। तो ये सिकात रावियों में से जिनका हाफ़ज़ा जो है वो गड़बड़ हुआ है, तो अब इनकी पहचान पर ख़ुसूसी इस उन्वान पर तहरीर भी किया गया है। तो ये इख्तिलात होता क्या है? तो कहते हैं इख्तिलात जो है ये अरबी ज़ुबान के अंदर ना ये कहते हैं अक़ल के बिगाड़ को। हुँ। तो ये यानी मुहद्दिसीन ये लफ़्ज़ बोलते थे कि कोई बंदा जो है अंधा हो गया है या किताबों से देखकर वो बयान किया करता था, फिर किताबें जल गईं या वैसे ही वो बहक गया, दिमागी हालत उसकी ख़राब हो गई। तो इस वज़ह से फिर उसके इल्म जो है वो मोतबर ना रहा, तो गड़बड़ होगी, फ़साद अक़ल हो गई। तो इस बिना पर जिन बंदों के साथ ये मामला बीतता है, तो उसे बोलते हैं मुख्तलित। तो अब जो मुख्तलित बंदा होता है, अब ये कई किस्म के होते हैं। मसलन कोई वैसे बहक गया, अक़ली एतबार से उसकी अक़ल ही ख़राब हो गई। तो इसकी तो एक मिसाल है अता बिन साइब है, सीन से साइब अस-सक़फ़ी कूफ़ी हैं और नज़र ख़राब होने से अब इस तरह का भी एक शख़्स हैं मसलन अब्दुर रज़्ज़ाक बिन हम्माम, ये 2 आँखों वाली हा जो होती है, हम्माम अस-सनआनी स्वाद से, अस-सनआनी। तो अब ये भी मोतबर आदमी थे, इमाम थे, लेकिन अंधे हो गए। तो फिर अब इनको कोई कहता जी लफ़्ज़ इस तरह है, तो वो उस तरह पढ़ना शुरू कर देते। तो मतलब इनको फिर वो पक्का याद ना रहा। फिर जैसे को बताता, लुक़मा देता, वैसे ही ये पढ़ देते। और मसलन किताबें जल जाने की वज़ह से अब अब्दुल्ला बिन लहिया, लाम, हा, या, आइन और गोलता, अब्दुल्ला बिन लहिया। तो ये मिस्र के थे, तो इनकी किताबें जल गई थी। ये भी नेक आदमी थे, मोतबर आदमी थे, लेकिन इनकी किताबें जल गई थी। तो अभी ये किताबों से देखकर ही पढ़ाया करते थे। लेकिन बाद में फिर जब किताबें जल गईं तो वो अहादीस का ज़ब्त अच्छा नहीं था, तो लिहाज़ा इस वज़ह से ये ज़ईफ़ बन गए फिर। तो अब्दुल्ला बिन लहिया वैसे मशहूर रावी हैं, अक्सर अहादीस में आते होते हैं, तो लेकिन ये फिर ज़ईफ़ हो गए इख्तिलात की वज़ह से। पहले नेक आदमी थे, मोतबर थे, लेकिन बाद में ज़ईफ़ हो गए। तो अब जो मुख्तलित बंदा होता है, तो अब इसकी जो रवायतें होती हैं, हदीसें होती हैं, जो इख्तिलात से क़बल की हैं, वो काबिल कबूल होती हैं। हाफ़ज़ा ख़राब होने से पहले जो हदीसें बयान की हैं, वो मोतबर होंगी। इस बंदे की हदीस सही होगी और इख्तिलात के जो बाद की हैं, तो वो जो हैं फिर वो ज़ईफ़ होंगी, वो गैर मोतबर होंगी। तो ऐसे ही जिसके अंदर शक है, ये पहले की है, ये बाद की है, तो वो भी मशकूक होगी मामला, तो वो भी ज़ईफ़ ही फिर ठहरेगी। तो ये था यानी इख्तिलात तो बहरहाल ये एक अहम फ़न है, इसको जानना, इसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि हदीस के कबूल और रद्द का इसी पर इन्हिसार होता है। बंदा जो है, वो शुरू दौर के अंदर मोतबर होता है, लेकिन बाद में वो ज़ईफ़ बन जाता है, उसकी रिवायतें भी ज़ईफ़ हो जाती हैं। तो इस तरह के रावियों को पहचाना गया हो, तो फिर वो उसकी रिवायत पर हुक्म भी वो सही जो है, वो फिर लागू हो जाता है। तो अब बुखारी और मुस्लिम है। अब यहाँ पर भी बाज़ ऐसे रावी मौजूद हैं इन किताबों के अंदर भी कि जो मुख्तलित थे।
تو اب ان کی روایات اس کے اندر موجود ہیں، لیکن یہاں پر احتیاط یہی ہے کہ وہ اختلاف سے یہ یعنی آئمہ شان جو ہیں، یعنی اس شان کے بڑے یعنی عظیم و شان یہ آئمہ تھے، تو انہوں نے پھر اہتمام کیا کہ ایسے لوگوں سے روایت لیں کہ جو مختلف تو تھے لیکن ان کا اختلاط سے جو قبل کا عرصہ ہے اس عرصے کی روایت پھر انہوں نے قبول کی ہیں، تو ان سے وہ لی ہیں۔ تو پھر اختلاط کے بعد جو روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں تو وہ انہوں نے قبول نہیں کی، ان سے نہیں لی۔ تو اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو مثلا ایک کتاب ہے الاغتباط بمن رومیہ بالاختلاط، عربی کی کتاب ہے یہ۔ تو یعنی جن پر اختلاط کا حکم لگا تو ان کی بارے میں یہ کتاب ہے۔ تو یہ تھا یعنی اختلاط۔ شروع میں حافظہ ٹھیک ہے تب وہ بندہ معتبر ہے، بعد میں خراب ہو گیا تو پھر اس کا اعتبار جاتا رہا۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف۔ آج حدیث ہم پڑھیں گے لقیت بن صابرہ کی۔ وان لقیت بن صابرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقیت کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسبغ الوضوء، اچھے سے کر وضو، عمدگی سے وضو کرو، وخلل بین الاصابع، اور خلال کرو اپنی انگلیوں کے درمیان، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق، اور مبالغہ کرو پانی کھینچنے میں۔ استنشاق ہوتا ہے ناک میں پانی ڈالنے میں، مبالغے سے کام لو۔ الا ان تکونا صائما، مگر یہ کہ تم روزے دار ہو، روزے اگر تمہارا ہے تو پھر نہیں۔ اخرجہ الاربعۃ، اس کو نکالا جس کو 4 لوگوں نے، وصححہ ابن خزیمہ تھا، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس باغ ہوتا ہے یعنی اچھی طرح چیز کو پھیلا دینا، وسیع کر دینا۔ تو وضو کو یعنی خوب اچھے سے کرو، اور خلال ہوتا ہے یعنی انگلیوں میں خلال کرنا، مثلا انگلیوں کے اندر دوسری انگلیاں پھیرنا، انگلیوں میں انگلیاں داخل کرنا۔ اس طرح پاؤں کی بھی ہیں، ہاتھوں کی بھی ہیں، تو انگلیوں میں انگلیاں داخل کر کے تو پھر وضو کرنا، تو ان کے جو اندرونی حصے ہیں تو وہ بھی اچھی طرح دھل جائیں۔ تو ہاتھوں کی انگلیاں تو کھلی ہوتی ہیں، پیروں کی ذرا ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو پیروں میں ذرا حکم کے نکالنے کہ اور زیادہ زور والا ہے یہ، تو جہاں جتنی دقت ہوگی تو وہاں زور اتنا زیادہ پیدا ہو جائے گا۔ تو ہاتھوں کی انگلیاں بھی ہیں، اور پاؤں کی، تو پاؤں کی انگلی میں ذرا زیادہ زور والا یہ مسئلہ ہے۔ اور استنشاق کہتے ہیں یعنی پانی کھینچنا ناک کے ذریعے، تو اس میں مبالغہ کرو، یعنی خوب اہتمام سے یہ کام کرو۔ تو الا ان تکونا صائما، مگر یہ کہ تم روزے دار ہو، اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنے زور سے پانی کھینچنا ہے کہ پیٹ میں جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، کیونکہ روزے دار نہیں یہ کام کرے گا، تو مطلب یہ جب ہلکا سا کھینچنا تو پھر روزے دار ہو نہ روزے دار ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ روزے دار کو جو منع کیا جا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اندر چلا جائے گا، تو اندر جائے گا، تو اس وجہ سے پھر وہ مبالغہ کرنا یعنی کثرت سے یہ کام کرنا، بہت زیادہ پانی جو ہے وہ کھینچنا، تو اس سے پھر احتیاط کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ یعنی اس سے یعنی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اتنا کھینچنا ہے کہ ویسے پیٹ تک جانے کا اندیشہ ہو، یعنی ضروری نہیں، لازم نہیں، مطلب اتنا زور سے کھینچا کہ وہ اندیشہ ہو۔ تو بہرحال یہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں، تو اس حدیث سے کئی ایک مسائل جو ہیں وہ یہاں ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو جو ہے اس کو عمدگی کے ساتھ کیا جائے، یعنی پورے اہتمام سے کیا جائے۔ تو اس حدیث سے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وضو جو نماز کے لیے ایک شرط ہے، اگر اس شرط کا اتنا اہتمام ہے تو پھر نماز کو بھی اس سے زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ تو یعنی وضو کو خوب اہتمام کرنا چاہیے اس کا، یعنی خوب اچھے سے سکون سے پرسکون طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہ خلل، یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کا، تو جو حکم ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو مطلب یہ خلال کرنا انگلیوں کے درمیان یہ بھی واجب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو ہاتھوں کی انگلی میں کیا جائے گا، اور خصوصاً پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی خلال ہے،
کیا جائے گا. تو کیسے کیا جائے؟ یعنی علماء کا کہنا ہے کہ وہ دائیں طرف سے شروع کرے خلال، دائیں پاؤں کے دائیں طرف سے، چنگلی سے. تو اپنی یعنی چھوٹی انگلی جو ہے اس کو پھر وہ پھیرتا جائے، تو دائیں طرف سے بائیں کو پھر بڑھتا جائے، تو تاکہ وہ اس کا اندرون جو ہے وہ بھی اچھی طرح تر ہو جائے. تو خلل ایک تو یہ وجوب کے لیے ہے. دوسرا اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عضو جو ہے انسان کا خشک نہیں رہنا چاہیے. تو یہ خلال کا مطلب یہ ہے کہ خشک نہ رہے کوئی عضو، جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچنا چاہیے تو اس کو پہنچانا ہے جیسے بھی ممکن ہو انسان کے لیے. اور استنشاق میں مبالغہ کرنا، تو یہ بھی کہہ لیں کہ حکم ہے بالغ، مبالغہ کرو، تو مراد یہ بھی خوب اچھے سے پانی جو ہے وہ کھینچنا ہے. اب حدیث میں یہی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو سے ایک دفعہ پانی لیتے دائیں ہاتھ میں، تو آدھا منہ میں ڈال لیا، کلی کر لی، اور آدھا جو ہے وہ ناک میں چڑھا لی. تو یہ ایک ہی چلو سے یہ کام کرتے تھے. تو باقی دو دفعہ الگ الگ پانی لینا، منہ کے لیے الگ اور ناک کے لیے الگ، تو اس کا بھی ثبوت بہرحال موجود ہے صحیح حدیث کے اندر. لیکن جو عام معروف حدیث ہے، زیادہ معتبر حدیث ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو لیتے، آدھا منہ میں ڈال لیتے اور آدھا جو ہے وہ ناک کے اندر چڑھا لیتے. تو اب اس حدیث سے یہ مسئلہ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ استنشاق کرنا لازم ہے، اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ استنشاق کے اندر اتنا مبالغہ کرنا ہے کہ پانی یہ پیٹ تک جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے. اور تیسرا یہ معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے، روزہ اگر انسان جو ہے وہ منہ کے ذریعے کوئی چیز نگلے پیٹ تک اس کے چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے ناک کے ذریعے اگر نگلتا ہے تو پیٹ تک چلی جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی وجہ سے وہ روزے دار کو ناک کے ذریعے پانی کھینچنے میں بھی احتیاط بتلائی گئی ہے. تو بہرحال یہ چند مسائل تھے جو اس حدیث سے معلوم ہوئے. آگے ہے ولی ابی داؤد اور ابو داود کے لیے ہے فی روایت، ایک روایت میں ابو داؤد، ایک روایت میں ابو داؤد کے الفاظ ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ جب توضعت فمزمز، جب تو وضو کرے تو کلی کر. اذا توضعت، جب تو وضو کرے، فمزمز، تو کلی کر. تو مزمز یہ بھی کہہ لیں امر کا صیغہ ہے، حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کلی کرنا گویا یہ بھی واجب ہے وضو کے اندر، تو لازم اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا. تو ہم کلی کے منہ میں پانی ڈال کے اس کو گھمانا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم دیا. وعن عثمان رضی اللہ عنہ تو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ. عثمان سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے خلال کیا کرتے، کانا یخلل، خلال کیا کرتے تھے، لحیتہ، اپنی داڑھی کا، فی الوضوء، وضو میں. اخرج ترمذی، اس کو ترمذی نے نکالا اور صحیح کرا دیا ابن خزیمہ نے. تو اب خلال جو ہے یہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ انگلیاں داخل کرنا، یعنی اندرون کو تر کرنے کے لیے، اندرونی اعضاء کو تر کرنے کے لیے، تو وہاں انگلیاں جو ہے ان کے اندر گھسیڑ دینا. تو لہیہ بولتے ہیں داڑھی کو، یعنی یہ اللہ عز و جل نے مرد کو اس کے ساتھ خاص کیے ہے. تو وہ بال جو ٹھوڑی پر اور گال پر انسان کے اگتے ہیں تو وہ داڑھی ہے. تو اب اس کے اندر خلال جو ہے وہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے. کانا یخللو، یہ کانا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی یہ پاسٹ بتاتا ہے کہ ماضی، اور یخللو یہ حال اور استقبال کا صیغہ ہے، یعنی حالیہ یا آئندہ کا زمانہ بتاتا ہے، مضارع کا صیغہ ہے. تو یہ ماضی اور مضارع یہ جب دو آتے ہیں تو مطلب اس میں پھر استمرار آ جاتا ہے، یہ معنی جو ہے وہ کنٹینیو ہو جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے، اس میں تسلسل آ جاتا ہے. تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے. تو اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو تو وہ دلیل ہوتی ہے کام کے مستحب ہونے کی، یعنی پسندیدہ ہونے کی، کہ یہ کام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھا، یعنی یہ عمل تھا آپ کا. تو آپ کے عمل سے استحباب نکلتا ہے. تو اگر آپ حکم دیں تو وہ فرض ہوتا ہے، پھر اگر حکم نہیں دیا ویسے ہی آپ نے یہ کام کیا ہے تو وہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ کام پھر مستحب ہے، اللہ کے نبی نے کیا تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. تو اس سے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کا خلال مرد کو کرنا اس کے لیے ایک مستحب عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے. البتہ یہ ہے کہ مثلاً ایک آدمی ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، تو اگر اس کے تو بال گھنے ہیں، گھنے بال ہیں اس کے، تو وہاں پانی جو ہے، ایک تو وہ مثلاً چہرہ ہے، اب چہرے کے اوپر اگر بال نہیں ہے تو اب ظاہری بات وہ سارا چہرہ دھونا فرض ہے. تو اب بال آ جائیں گے تو پھر چہرہ تو پھر بھی دھونا فرض ہی رہے گا. تو اب وہ جو فرض حصے پر وہ بال آئے ہوئے ہیں تو وہاں پر تو خلال لازم ہوگا کہ وہ چہرے کو دھونا ہے. تو اصل میں وہ چہرے کو دھونا ہے تو اب پھر وہ پانی اس کے اندر داخل کر کے تو انگلیاں سیدھی اس کے اندر پھر جائیں گی تاکہ وہ فرض جو محال ہے وضو کا تو وہ دھل جائے. وہ جو ہے وہ صحیح، ورنہ وہ بال آنے کی وجہ سے وہ کہہ لیں گے پانی ڈالا ہے تو وہ بالوں کے اوپر سے بہ گیا، اندر نہیں گیا، تو پھر وہ فرض حصہ ہی رہ گیا کیونکہ چہرہ دھونا فرض ہے. تو فرض حصہ ہی رہ گیا تو اب وہاں پر تو کہہ لیں کہ خلال جو ہے وہ پھر فرض ہو جائے کیونکہ وہ اصل میں چہرہ ہی دھونا ہے. تو باقی وہ جو نیچے تھوڑی کے نیچے بال ہیں تو وہاں پر بھی کہہ لیں کہ وہ پھر مستحب ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ پھیر لیا جائے تو اس کو تر کیا جائے. تو اگر تو کہہ لیں کہ وہ بال اتنے گھنے نہیں ہیں تو اندر سے جلد نظر آتی ہے تو پھر تو کہہ لیں کہ وہ یعنی امید ہوتی ہے کہ پانی ڈالیں گے منہ پر تو وہ اندر تک چلا جائے گا. تو وہ فی الحال نہ بھی ہو تو وہ چہرہ جو ہے وہ دھل جائے گا اچھی طرح. تو لیکن اگر گنے ہو تو پھر وہ خصوصاً جو ہے وہ اہتمام سے چہرہ جو ہے پھر دھونا پڑے گا. وہ جو فرض حصہ ہے اس کو خصوصی اہمیت سے اس کو کلیئر کرنا پڑے گا، کور کرنا پڑے گا تاکہ وہ دھلنے سے رہ نہ جائے. تو اگر دھلنے سے رہ جاتا ہے تو وہ اعضاء جن کو دھونا فرض ہے تو وہ اعضاء جو ہے مکمل طور پر دھلے ہوں تو پھر ہی فرض ادا ہوتا ہے. اگر کوئی حصہ رہ جائے تو پھر وہ گناہ کا باعث ہے. جس طرح ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سفر میں تھے، صحابہ کرام پہلے ایک مقام پر پہنچ گئے تو نماز کا ٹائم تھا، ٹائم جا رہا تھا تو انہوں نے تیزی سے وضو کرنا شروع کر دیا. پیچھے سے اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب پہنچے تو دیکھا صحابہ وضو کر رہے ہیں اور بعضوں کی ایڑیاں خشک ہیں، جلدی میں ایڑیاں خشک رہ گئی. تو دور سے آپ نے پکارا ویل للعقاب من النار، یہ ایڑیوں کے لیے یہ آگ ہے جہنم کی. مطلب جو عضو انسان کا خشک رہ جائے جس کو دھونا فرض ہے تو وہ رب کی جہنم میں جلے گا. اب ظاہری بات ہے اللہ نے وہ عضو کاٹ کر تھوڑی پھینکنا، مطلب انسان کو بھی ساتھ جانا پڑے گا. تو یہ مطلب ہے کہ اگر وضو میں وہ جو پورا اہتمام ہے نہیں کیا گیا، وہ جو اعضاء جن کو دھونا فرض ہے ان کو نہیں دھویا گیا، کوئی عضو خشک رہ گیا ہے ذاتی سستی کی وجہ سے، تو اگر تو پورا اہتمام کیا ہے پھر کوتاہی رہے گی پھر تو اللہ معاف کر دے گا کہ ہم نے پورا اہتمام کیا ہے. لیکن وہ تیزی تیزی میں کہہ لیں کہ سستی کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ دھلنے سے رہ گیا ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو آگ میں جھلسنا پڑے گا. تو مطلب وہ جو محل فرض کے اندر داڑھی اگی ہوئی ہے تو وہاں پر وہ اچھی طرح پھر خلال کرنا پڑے گا تاکہ وہ محل فرض جو ہے وہ صحیح طور پر دھل جائے. تو ایسے ہی چہرے پر اور جو بال ہوتے ہیں مثلاً مونچھ کے بال ہیں تو وہاں پر بھی ظاہری بات وہ محل فرض ہی ہے، اس کو بھی دھونا پڑے گا اچھی طرح. ایسے رخسار ہوتے ہیں خواتین کے بھی مردوں کے بھی، تو وہ بھی ذرا خصوصی اہتمام سے ان کو دھونا چاہیے. تو یعنی زیادہ کہہ لیں کہ پریشانی کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اہتمام بھی ساتھ ہونا چاہیے. ہم، رخسار بھی دھل جائے، وہ سارا چہرہ جو ہے وہ دھل جائے. اور آگے ہے وعن عبد اللہ بن زید، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا بثلثی مد،
فجعل يدلك ذراعيه اخرجه احمد وصححه ابن خزیمہ۔ تو عبداللہ بن زید سے روایت ہے، کہتے ہیں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا آپ کے پاس لایا گیا بثلثی، دو تہائی، 2/3۔ تو ثلثی دو تہائی لایا گیا، مدن مد، فجعل تو آپ شروع ہوئے یدلکو ملنے لگے، ذراعی ہی اپنے دونوں بازوؤں کو، اپنی دونوں ذراع کو ملنے لگے۔ تو سلوس کہتے ہیں یعنی ایک چیز کے 3 حصے کریں تو ایک حصہ جو ہوگا وہ سلوس و تہائی حصہ ہوگا، اگر 2 حصے لے لیں تو وہ 2 تہائی ہو جائیں گے۔ مثلا 30 روپے ہیں، 30 میں سے جو 10 ہیں وہ اس کا تہائی حصہ ہوگا، اگر 20 ہو جائیں تو وہ 2 تہائی ہو جائے گا۔ تو مد، مد بولتے ہیں، یہ پیمانہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ماپنے کا۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ پیمانہ ہوتا ہے، مثلا منڈی کے اندر وہ ٹوکریاں ملتی ہیں، کھجور، یہ انگور کی ٹوکری ہے، امرود کی ٹوکری ہے، ایسے ہی۔ تو یہ پیمانہ تھا سا اور مد کا۔ تو اب مد کہتے ہیں لفظی معنی ہے کہ دونوں ہاتھ آپ ملائیں، تو دونوں ہاتھ ملانے کے بعد اس کو بھریں، گندم سے بھر لیں، پانی سے بھر لیں، تو اس کو دیکھیں کتنا کہ اس میں آتا ہے۔ ایک درمیانے سے قد کا آدمی ہو تو اگر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کے بھر لے تو وہ ایک مد بن جاتا ہے۔ تو اب اس کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک مد تقریباً 1 پاؤنڈ کا ہوتا ہے، تقریباً ½ کلو کا۔ 4 مد ہوں تو ایک سا بنتا ہے، اور ایک سا کے اندر تقریباً یہ اگر گندم ڈالی جائے، مثلا 4 دفعہ ہم ایسے کریں، 4 مد ڈالیں تو تقریباً 2 کلو 100 گرام۔ بعض نے 2.5 کلو بھی بنایا ہے وزن اس کا، بعض نے کمی بیشی بھی کی ہے۔ تو مطلب یہ انسان کے قد کے حساب سے ہے، تو درمیانہ سا آدمی ہو تو تھوڑا زیادہ آ گیا، تھوڑا کم آ گیا۔ ویسے عام جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ 2 کلو 100 گرام۔ تو یہ ایک سا ہوتا ہے، اس کا چوتھا حصہ وہ بنتا ہے ایک مد۔ 4 مد تو ایک سا ہوتا ہے، تو چوتھا حصہ مد ہوگا، تو تقریباً یہ 1 پاؤنڈ کا، ½ کلو کا تقریباً ایک ہوتا ہے مد۔ تو ½ کلو کا ہو تو اس کے 2 تہائی سے مطلب ہوگا، مثلاً اگر ہم یہ 600 گرام لگائیں تو 400 گرام، 400 گرام، یا 400 گرام سے تھوڑا کم کر لیں، یعنی 350 سے 400 گرام کے درمیان درمیان یہ بنتا ہے 2 تہائی۔ تو کہہ لیں کہ اتنا پانی اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے۔ تو یدلو کو دلک ہوتا ہے ملنا، یعنی اس پر پانی لگایا، اس کو پھر ملا ہے، اچھی طرح رگڑا ہے۔ تو یہ تو ملنا جو ہے یہ بھی کہہ لیں اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور زرا بولتے ہیں یعنی ہماری جو بڑی انگلی ہے، شہادت والی انگلی کے ساتھ جو بڑی انگلی ہے، اس کے کونے سے شروع ہو کر تو کوہنی تک تو کوہنی تک یہ زرا ہوتی ہے۔ اسے ہاتھ بھی بولتے ہیں ترجمے کے اندر، اور ویسے اسے زرا بولا جاتا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرا کو مار رہے تھے۔ تو اس حدیث سے یعنی کئی ایک مسئلے جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک کم از کم پانی جو اللہ کے نبی نے استعمال کیا وہ مد کا 2 تہائی حصہ ہے۔ عام طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک مد سے وضو کر لیا کرتے تھے، 1 مد پانی سے، یعنی 1 پاؤنڈ پانی سے وضو کر لیتے تھے تقریباً اللہ کے نبی سے، تقریباً ½ کلو پانی سے۔ تو اس میں یہ اس سے بھی کم کا ذکر ہے، کم مقدار کا ذکر ہے، تو مطلب اس سے بھی کم مقدار سے وضو جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اب اس حدیث سے کئی ایک مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وضو کے لیے پانی کم از کم استعمال کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آج ہم کو پانی وافر دستیاب ہے، جس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم پانی ضائع کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک خبر چلتی ہوتی ہے کہ کیپ ٹاؤن کے اندر، یہ جنوبی افریقہ میں، کہتے ہیں کہ زیر زمین پانی ختم ہو گیا۔ تو بہرحال بہت سے جگہ ہیں جو اس پریشانی کا شکار ہیں کہ پانی ختم ہونے جا رہا ہے، تو آئندہ بتاتے بھی کہ جنگیں پانی پر ہونے والی ہیں۔ تو مطلب یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اس کا استعمال ایک حساب سے کیا جائے تو یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گھر دھونا ہو، گاڑی دھونی ہو، کوئی اور مسائل ہو، تو پانی کا کم از کم استعمال ہو، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو
اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز جو ہے وہ پانی سے بنائی ہے، قرآن میں فرماتے ہیں اللہ۔ تو مطلب یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، تو زندگی کا انحصار اسی پر ہے، تو اس وجہ سے کم از کم اس کا استعمال، یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ وضو کے اندر آپ نے 2/3 پانی استعمال کیا، تقریباً 350 گرام 400 گرام کے قریب تقریباً پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر لیتے تھے وضو کے لیے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ پانی کم از کم استعمال کرنا چاہیے، اور دوسرا یہاں پر بھی جعل یدلق ملنا شروع ہوئے، تو یہاں پر بھی امر کا صیغہ نہیں ہے بلکہ آپ کے فعل کا بیان ہے کہ آپ نے ملا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یعنی اگر آپ عضو پر پانی وافر ہے بہاتے ہیں تو عضو سارا بھیگ جاتا ہے، تو پھر ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لیکن اگر پانی تھوڑا ہے تو پھر سارے عضو پر پھیلانے کے لیے اس کو ملا جائے گا، تو زیادہ پانی تب بھی مال لیا جائے، اس کے اندر احتیاط ہے۔ لیکن اگر تھوڑا ہے پھر تو ملنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ وہ عضو خشک نہیں کوئی رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے اسبیغ الوضو، اور پھر یہ آپ نے وعید بھی ارشاد فرمائی ہے کہ وضو والا کوئی عضو خشک رہ جائے تو وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو یہ وعید بھی بتلاتی ہے کہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ تو ویسے یعنی ملنا جو ہے یہ سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اگر پانی کی کمی کی وجہ سے عضو کے خشک رہنے کا اندیشہ تو پھر یہ فرض بن جائے گا، مطلب پھر اس میں ملنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ خشک رہنے سے پھر وہ وعید جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ تو اب اس سے یعنی یہ بھی بعضوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے دھویا ہے، تو مثلا اور بھی پاؤں بھی ہیں اور بھی جو اعضاء ہیں، تو وہاں چہرہ بھی ہے، تو مطلب پانی تھوڑا ہے تو وہاں پر بھی وہ اس طرح ملا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی حدیث جو آج ہم نے پڑھی ہیں، تو اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے متعلقہ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے جی، تیمم کے بارے میں بھی ہم الگ سے حدیث پڑھیں گے ہیں۔ ہاں جی کچھ؟ بالکل، وہ بھی اس کے، ہاں جی وہ بھی الگ سے آئے گی انشاءاللہ، جی، الگ سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، پھر کل سے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ